बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बताएं कैसा लग रहा है आपको तू मंजिल इश्क की नावल। उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा होगा। अगर नहीं भी लग रहा तो अच्छा लगा लें। क्या जाना है आपका? कुछ भी नहीं जाना, मज़े का नावल है, पढ़ लें। चलते हैं अपने नावल की तरफ। अम्मी, दादी। ईशल ने तड़पते हुए अपनी अम्मी और दादी को आवाज़ दी। ईशल की आवाज़ आ रही है फ़रत बेगम, जाओ देखो जाकर जल्दी से। फ़रत बेगम भागती हुई ईशल के कमरे में गई तो वो मछली की तरह तड़प रही थी। ईशल, क्या हुआ? उसे ऐसे तड़पते देखकर फ़रहत बेगम की जैसे जान निकल गई हो। ईशल, ईशल क्या हो गया है तुम्हें बेटा? फ़रहत बेगम चीखी तो दादी फ़ौरन कमरे में आई। क्या हो गया है? ऐसे क्यों चीख रही हो तुम? देखें तो सही, कैसे तड़प रही है ये। एहसान को कॉल करें अभी, और इसी वक्त इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो अभी बाहर निकल कर गया है, मैं देखती हूँ बाहर किसी को। दादी बाहर जाने के लिए निकली तो सामने से एहसान आ रहा था। एहसान, जल्दी आओ। अब क्या हुआ दादी? ईशल की बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है, जल्दी से कोई गाड़ी लेकर आओ या कोई रिक्शा लेकर आओ। एहसान फ़ौरन अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आ गया। वो लोग ईशल को हॉस्पिटल ले गए। अरसल, कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब तुम कुछ दिन ऑफिस भी नहीं जाओगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी को वक्त दोगे। मैं उस बदबख्त अमन के घर गया था, अच्छा खासा सबक सिखाकर आया हूँ मैं उसे। अम्मी, आपका शक बिल्कुल सही था, वही आई थी घर और उसी ने मिराल को धक्का दिया था। मुझे ये बताएं ज़ायरा कहाँ है? देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अमन ही थी वो। पता नहीं क्या चाहती है अब वो तुमसे। अम्मी, इतनी ढीठ लड़की है वो, अभी भी कह रही थी कि अरसल, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। अरसल अब इतना पागल नहीं है जो ऐरे गैरे की बातों में आ जाएगा। मुझे उसकी सारी बातें फेक लग रही थी अम्मी। बहुत अच्छा किया तुमने उसको सबक सिखाकर। शुक्र है खुदा का कि जान छूट गई उस बदतमीज़ लड़की से हमारी अब। मुझे बताएं ज़ायरा कहाँ है? वो अपने कमरे में बैठी है, क्या कहना है तुमने उसे? आपकी लाडली बेटी ज़ायरा और अमन ने मिलकर मेरी बेगम को ना जाने कैसी कैसी बातें सुनाई और उसे धक्का दिया। अम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सगी बहन मेरे साथ ऐसा कर सकती है। फरजाना बेगम ये सुनते ही ज़ायरा के कमरे की तरफ भागी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने मेरी बहू को धक्का दिया। उसने मेरी बहू को मिलकर अमन के साथ जलील किया। फरजाना बेगम ने कमरे में दाखिल होते ही ज़ायरा को मारना शुरू कर दिया। क्या हो गया है अम्मी? क्यों मार रही हैं आप मुझे? मैंने तुमसे पूछा कि अमन आई थी क्या, मगर तुम ऐसे अनजान बन गई जैसे तुम कुछ जानते ही ना हो। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। तुमने मुझे जानबूझकर मार्केट भेजा था ताकि तुम आराम से उस अमन को यहाँ बुलाकर ये खेल खेलो। मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझे कहा था कि वो मिराल को अरसल की ज़िंदगी से निकालना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है, तुमने जो करना है तुम कर लो यहाँ आकर। ये सुनते ही अरसल ने भी ज़ायरा के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। पता नहीं कौन सा वो मनहूस दिन था
جس دن تم ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی تھی زائرہ، تم نے ہمیں ہماری زندگی میں صرف اور صرف دکھ دیے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں سنی میں نے تمہاری باہر، مگر میں ہمیشہ خاموش رہا کہ چلو کوئی بات نہیں، سدھر جائے گی، مگر تم سدھرنے والی نہیں ہو۔ شام میں میرے ایک جاننے والے آ رہے ہیں ایک رشتہ لے کر، اس کے لیے نہ ہی میں اس رشتے کی کوئی تشویش کروں گا اور نہ ہی مجھے کرنی ہے، بس مجھے اس کا نکاح کرنا ہے، اب اپنا اور آپ کا فرض پورا کرنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ارسل، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا تم کہو گے اب بالکل ویسا ہی ہوگا۔ نہیں، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نہیں کروں گی کسی کے بھی ساتھ شادی۔ میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف ریحان شاہ سے کروں گی۔ اپنا منہ بند رکھو اور شام کے لیے تیار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے میں شام میں ہی تمہارا نکاح کروا دوں، کیونکہ مجھے نہیں رکھنا اب تمہیں اس گھر میں۔ ریحان شاہ سے شادی تو بہت دور کی بات ہے، میں زویا آپی کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر ارسل کمرے سے باہر چلا گیا۔ امی پلیز مجھے بچا لیں، آپ تو میری اچھی امی ہیں نا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں تو آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں نا۔ خاموش، ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا زائرہ، یہ ساری غلطی میری ہے، جو میں نے تمہیں اتنا سر پر چڑھا رکھا تھا۔ امی پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، پلیز میں مر جاؤں گی، میں نہیں کروں گی کسی سے بھی شادی، پلیز امی۔ شادی تو تمہاری اب وہاں ہی ہوگی جہاں ارسل کہے گا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں خود پر، کیا ہو تم؟ سب کے ساتھ برا کر کر کے باہر منہ مار مار کے اپنی شکل دیکھو، لعنت پڑی ہوئی ہے۔ امی پلیز بس کر دیں، امی پلیز میں نہیں کروں کہ اب کوئی بھی حرکت، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنی امی کے پاؤں پکڑتی ہوئی بولی، مگر فرزانہ بیگم اسے پیچھے کی طرف دھکا دے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تم بیٹھو میرال کے پاس، میں امی کے پاس جا کر بیٹھتی ہوں، میں تب سے یہاں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ ہی بات سنیں، میرے ایک جاننے والے ہیں، ایک رشتہ لے کر آ رہے ہیں شام میں زائرہ کے لیے، تو جائیں، جا کر اسے بتا دیں اور سمجھا دیں کہ میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ چلو شکر ہے کوئی تو رشتہ آیا اس لڑکی کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے آج اسی کی وجہ سے میرال کی یہ حالت ہوئی ہے۔ ہاں ارسل، مجھے میرال نے سب کچھ بتا دیا ہے، میرا تو بس نہیں چلتا، میں جان سے مار دوں اس زائرہ کو، پتہ نہیں کیا ہے یہ، مجھے نہیں لگتا یہ ہماری بہن ہے۔ دیکھو میرال، میں اور ارسل کتنے مختلف ہیں نا اس سے۔ ہاں زویا باجی، مختلف تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے ہمیں شروع سے ہی ایسے ہی ذلیل کیا ہے، ہر جگہ، ہر بات امی اس کی مانتی آئی ہیں، ہر بات، مگر پھر بھی یہ اتنی بدتمیز اور بے حیا نکلی۔ میں جا کر اس کی کلاس لیتی ہوں ابھی، دیکھنا اچھے سے۔ میں تو اس لیے میرال کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کہیں پھر سے نہ وہ آ جائے اور میرال کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب تمہیں ہر وقت میرال کا خود خیال رکھنا ہے، پلیز۔ اور ہاں ارسل سنو، اس امن کو اپنی زندگی سے اتنا دور کر دو کہ نہ اسے تمہارا کوئی خیال آئے اور نہ تمہیں اس کا کوئی خیال آئے۔ اب بس ارسل کے دل و دماغ میں میرال کا خیال ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ میرال کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اسے محبت بھری
نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ان کو دیکھ کر زویا کمرے سے مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میری جان، یہ کہتے ہوئے اس نے میرال کے ہاتھ پکڑے اور انہیں چومنے لگا۔ میں بہت قسمت والا ہوں جو مجھے تم جیسی بیوی ملی، اتنی صابر، اتنے حوصلے والی۔ بس بس مسٹر ارسل، بس کریں، اتنی تعریف کافی ہے، ورنہ میں آپ کے سر پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں گی۔ جناب، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ میں اس امن اور زائرہ کو اچھا سبق سکھا کر آیا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ زائرہ کا جلد از جلد میں نکاح کر دوں۔ ارسل پلیز، اب آپ اس امن کا نام بھی اپنی زبان سے نہیں لیں گے۔ وہ بہت بری ہے۔ اس کے بارے میں سوچ کر مجھے خوف آتا ہے۔ تو بیگم صاحبہ، آپ بس مجھے سوچا کریں، ہر وقت مجھے سوچتی رہا کریں، دیکھیے گا پھر کتنا پیارا بیبی ہوگا ہمارا۔ بس کر دو ارسل، بس کر دو۔ ارسل نے اپنی بیگم کے لبوں کا بوسہ لیا۔ ارسل، اب لیٹ جاؤ اور آرام کرو، ٹھیک ہے؟ میں تمہارے لیے اچھا سا کھانا بنواتا ہوں۔ ان کا ٹریٹمنٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر نے جب فرحت بیگم سے کہا تو وہ یہ بات سن کر حیران رہ گئیں۔ ٹریٹمنٹ؟ کیسا ٹریٹمنٹ؟ میں کچھ سمجھی نہیں، کیا ہوا ہے ایشل کو؟ ڈاکٹر نے بھی فرحت بیگم کی بات پر بہت حیران ہوئی۔ کیا مطلب آپ کو نہیں پتہ کہ انہیں بلڈ کینسر ہے اور یہ لاسٹ سٹیج پر ہیں؟ کیا آپ نے ان کا کہیں سے ٹریٹمنٹ نہیں کروایا؟ یہ سن کر فرحت بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو جیسے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی کو بلڈ کینسر نہیں ہے۔ ایشل، ایشل ہی ہے نا آپ کی بیٹی کا نام؟ جی جی، ایشل ہی ہے، مگر اسے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، ماں جی انہیں بلڈ کینسر ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ فرحت بیگم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں احسان بھی وہاں پر آ گیا۔ کیا ہوا ہے امی، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ احسان دیکھو، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹرنی صاحبہ کہہ رہی ہیں ایشل کو بلڈ کینسر ہے اور وہ بالکل لاسٹ سٹیج پر ہے۔ یہ سن کر احسان کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ بلڈ کینسر؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے ٹریٹمنٹ نہ ملنے پر۔ اب ہمارے لیے انہیں بچانا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ وہ نہ جانے کب سے یہ بیماری کو جھیل رہی ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ احسان اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ ساری آزمائشیں ہمارے لیے ہی ہیں۔ فرحت بیگم روئی جا رہی تھی۔ تمہارے ابو اور دادی کو اگر پتہ چل گیا وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ مگر امی، بتانا تو ہوگا نا سب کو۔ کون اتنے میسیجز کیے جا رہا ہے بار بار؟ ارسل نے جب موبائل آن کیا تو دیکھا زائرہ کی تصویریں کسی ان نون نمبر سے اس کے واٹس ایپ پر آئی ہوئی تھیں۔ وہ زائرہ کی تصویریں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے فوراً اس نمبر پر کال کی مگر کسی نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ کون ہے یہ اور کیوں مجھے زائرہ کی تصویریں بھیج رہا ہے؟ اور اس کے پاس کہاں سے آئی زائرہ کی تصویریں؟ امی، امی! وہ بھاگتا ہوا کچن میں گیا۔ امی یہ دیکھیں، پتہ نہیں کون مجھے زائرہ کی تصویریں بھیج رہا ہے، دیکھیں تو صحیح۔
کتنی واہیات تصویریں ہیں یہ، ارسل نے سخت لہجے میں کہا۔ ارسل مجھے اب لگتا ہے میں مر جاؤں گی، فرزانہ بیگم نے اداس لہجے میں کہا تو ارسل نے اپنی امی کو سینے سے لگا لیا۔ ایسا مت کہیں امی، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کون لڑکا ہے جو مجھے تمہاری تصویریں سینڈ کر رہا ہے؟ مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، آج صبح سے یہ مجھے بھی میری تصویر سینڈ کیے جا رہا ہے۔ تمہارا کوئی پرانا عاشق ہوگا ہے نا، جو اب تمہیں بلیک میل کر رہا ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے۔ ارسل، تم کیوں میرے دشمن بن گئے ہو؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ مجھے معاف کر دو پلیز۔ تمہارے منہ سے یہ معافی اور یہ اتنا نرم رویہ کچھ سوٹ نہیں کرتا۔ یہ جو بھی ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں، اس لیے یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اتنے میں ارسل کا کزن بھی ان کے گھر آ گیا۔ زویا آپی، آپ کب آئی؟ کہ آپ کے واٹس ایپ پہ بھی زائرہ کی تصویریں آئی ہیں؟ زائرہ کی تصویریں؟ کیا مطلب؟ یہ دیکھیں، پتہ نہیں کون مجھے زائرہ کی تصویریں سینڈ کر رہا ہے۔ باہر میرے دوستوں کے نمبر پہ بھی اور گاؤں کے بہت سے لوگوں کے واٹس ایپ پہ زائرہ کی تصویریں آئی ہیں۔ سب لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دکھاؤ مجھے، ساتھ کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ زائرہ کی تصویریں دیکھ کر زویا حیران رہ گئی۔ جاؤ جا کر ارسل اور امی کو بتاؤ۔ یا اللہ، اور کیا کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے؟ سعد نے جب فرزانہ بیگم کو وہ تصویریں دکھائی تو ان کی طبیعت بگڑ گئی، وہ کچن میں گر گئی، ان کا بی پی لو ہو گیا۔ امی، امی اٹھیں۔ سعد اور زویا فرزانہ بیگم کو اٹھا کر ان کے کمرے تک لے گئے۔ جب ارسل کو یہ سب معلوم ہوا کہ زائرہ کی تصویریں ہر طرف پھیل گئی ہیں تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ زائرہ کا نکاح کرتے ہی وہ اس گاؤں سے نکل کر چلا جائے گا، اپنی امی اور میرال کو لے کر۔ ارسل نے جیسے تیسے کر کے اس لڑکے سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ زائرہ کے اس لڑکے کے ساتھ 2 سال پہلے تعلقات تھے اور اب وہ زائرہ سے 1 کروڑ کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اگر زائرہ نے 2 دن کے اندر اندر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر نہ کیے تو وہ زائرہ کی تصویریں ہر جگہ لیک کر دے گا۔ ارسل، پاگل مت بنو اس کے پیچھے، ہم ویسے ہی بہت ذلیل ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی اس کی تصویریں لیک کرتا ہے تو کرنے دو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پراپرٹی بیچنے کی۔ 1 کروڑ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ زویا، میں کہاں سے لاؤں گا اتنے پیسے؟ ارسل، اگر تم کہو گے تو میں اپنے ابو سے کہہ دوں گی کہ وہ ہمارا گھر بیچ کر میرا حصہ دے دیں تاکہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ ارے نہیں نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، تم نے کہہ دیا، یہی کافی ہے میرے لیے، میری جان۔ ارسل، تم کیسے کرو گے اتنے پیسوں کا بندوبست؟ تم ایسا کرو، میرا سارا گولڈ بیچ دو۔ میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ 60 سے 70 لاکھ تو میں کر لوں گا، مگر میں ابو کی نشانی نہیں بیچنا چاہتا کوئی بھی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں نا کہ تم 1 روپیہ بھی نہیں دو گے اس لڑکے کو۔